बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नज़र सुप्रीम कोर्ट से कल शाम को और आज सुबह को एक बड़ी ख़बर का इंतज़ार था, लेकिन वो ख़बर रुक गई। वो ख़बर बाहर नहीं आ सकी। ये मामला है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की हॉस्पिटल मुंतकली का। इस ख़बर से अपने प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, ख़ास तौर पर इमरान खान और तीसरे साहब की दबंग एंट्री। कैदी नंबर 804 अडयाला में तीसरे साहब की दबंग एंट्री, ये क्या मामला है, तीसरे साहब कौन हैं, फिर इस खबर की डिटेल और हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं आगे चल के उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहले सुप्रीम कोर्ट की खबर से ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ उस्मा खान साहबा की तरफ से जो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन फ़ाइल की गई, तौहीन अदालत की दरख्वास्त को फौरी उसकी फिक्सेशन के लिए, फौरी उसकी सुनवाई के लिए, उस दरख्वास्त को इंटरटेन नहीं किया गया, उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। और मरकज़ी मुकदमे से जुड़े जो 18 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जितनी भी 18 अगस्त के ऑर्डर के बाद दरख्वास्तें आईं, चाहे हुकूमत की रिव्यू पटिशन थी, चाहे उस्मा खान साहबा की कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन थी, उन्हें 16 सितंबर को जब मरकज़ी मुकदमा लगना है उस रोज़ जो है वो समाअत के लिए लगा दिया गया है। लेकिन पहली अर्ली हियरिंग जो है वो इंटरटेन ना होने के बाद एक और कल उस्मा खान साहबा के वकील उज़ैर करामत भंडारी साहब ने फौरी समाअत की दरख्वास्त दायर की। अब अगले हफ्ते की कॉल जारी कर दी गई है और अगले हफ्ते में भी इमरान खान साहब का कंटेम्प्ट का जो केस है कि शिफा की बजाय पिम्स हॉस्पिटल लेके गए, वो मुकदमा नहीं लगा है। ना मुकदमा लगा है, ना अगले हफ्ते पीर के दिन से शुरू होने वाला जो जुडिशल वीक है, मुतलका बेंच के जजेस ही दस्तयाब नहीं हैं। और हमने जो पता किया है कि उस अर्ली हियरिंग का क्या बना जो दूसरी उस्मा खान की तरफ से फाइल की गई है, अब तक की नाजरीन डिटेल के मुताबिक जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें ये पता चला है कि वो अभी पेंडिंग पड़ी है, उस पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। और फ़ैसला कैसे हो सकता है जब अगले हफ्ते वो बेंच ही दस्तयाब नहीं, अगले हफ्ते भी दस्तयाब नहीं, बल्कि कुछ तो ये भी बताते हैं कि शायद उससे अगले हफ्तों में भी बेंच दस्तयाब नहीं। 14 सितंबर से नया अदालती साल सुप्रीम कोर्ट का शुरू होने जा रहा है, तो फिर रेगुलर बाकायदा तौर पे जो है वो समातों का और बेंचेस की तश्कील का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो यही लग रहा है कि 16 सितंबर को ही केस लगेगा, चाहे दूसरी के बाद तीसरी अर्ली हियरिंग भी आ जाए, उससे पहले ये केस लगने का इम्कान नहीं है। अब नाज़रीन सोहेल अफरीदी साहब की खबर पे आ जाते हैं। नाज़रीन राना सनाउल्लाह साहब ने एक चैलेंज दिया सोहेल अफरीदी साहब को, और ये चैलेंज किस मामले पे दिया गया, जो एक बड़ा दावा किया गया कि 27 सितंबर को हम बड़ा मजमा 20 लाख का तो पेशावर से लेके निकलेंगे और अपने मुतालबात मंजूर होने तक हम बैठेंगे जाके इस्लामाबाद में या रावलपिंडी अडयाला जेल के बाहर। वेन्यू अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया सोहेल अफरीदी साहब की तरफ से। अलबत्ता ये ज़रूर उन्होंने कह दिया कि क़यादत सरबराही उस लॉन्ग मार्च की वो खुद करेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 27 सितंबर को अगर ये 10 लाख लोग भी इकट्ठे कर लेते हैं तो इनके जितने भी मुतालबात हैं हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इनके पेशावर से निकलने से पहले पहले ही। अब 10 लाख का फिगर, ये 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख की बात करते हैं। मैं आपको माजी में लेके जाऊंगा नाजरीन, जब अदलिया बहाली की तहरीक में नवाज शरीफ वकला के साथ लाहौर से चले थे और वो लॉन्ग मार्च का काफिला गुजरांवाला पहुंचा था, तो गुजरांवाला बल्कि पहुंचने से पहले ही तमाम के तमाम मुतालबात मान लिए गए थे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को चीफ जस्टिस के ओहदे पे बहाल कर दिया गया था। जिन जजेस को डिपोज किया गया था, माजूल किया गया था, उनको, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के थे चाहे हाई कोर्ट के थे, उनको भी बहाल कर दिया गया था। तो उसी मिसाल को, प्रेसिडेंट को मद्देनजर रखते हुए राना सनाउल्लाह साहब ने अफरीदी साहब को भी यही चैलेंज दिया कि आप 10 लाख लोग इकट्ठे करें, पेशावर में ही आपका मुतालबा मान लिया जाएगा,
آپ کو اسلام آباد آنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب یہ چیلنجنگ آفر کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ رانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں عمران خان صاحب آج تک بندے نہیں اکٹھے کر سکے تو سہیل افریدی صاحب کیسے اکٹھے کر پائیں گے. اب رانا صاحب کے اس بیان کے بعد سہیل افریدی صاحب نے جو اگلا سٹیٹمنٹ دیا ہے یا چیلنج کا جو جواب دیا ہے، اس میں سہیل افریدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے اور تیاری کے ساتھ نکلیں گے کہ یہ ہم پہ گولیاں نہیں چلا پائیں گے. لیکن اب کی مرتبہ جو 20 لاکھ یا 30 لاکھ یا 25 لاکھ کا فگر جناب دیا کرتے تھے افریدی صاحب یا شفیع جان صاحب یا پی ٹی آئی کے باقی لوگ، اب وہ لاکھوں والا فگر نہیں دیا گیا. اب بات کی گئی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہم نکلیں گے. لیکن ناظرین، اگر اتنی بڑی تعداد جیسا کہ فگر ان کی طرف سے دیے گئے ہیں تو پھر تو جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. اتنا بڑا جو موب ہے کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتا. تو پھر رانا صاحب کی بات سمجھ آتی ہے کہ پشاور سے نکلنے سے پہلے ہی پھر ان کی فتح کا اعلان حکومت خود کر دے گی. لیکن کیا ایسا ممکن ہوگا؟ اتنا بڑا مجمع افریدی صاحب اکٹھا کر پائیں گے جتنا وہ نمبر دے رہے ہیں یا جتنا وہ نمبر بتا رہے ہیں؟ اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی یا عمران خان صاحب کی رسائی کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن پچھلے چند دنوں کے ناظرین اگر آپ ایونٹس دیکھیں، خان صاحب کی رہائی کے لیے برطانیہ سے پوری ایک کمپین چلائی جا رہی ہے. زیک گولڈ سمتھ جنہوں نے غزہ کے معاملے پہ کوئی بیان نہیں دیا کہ وہاں پہ اسرائیل کی طرف سے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، زیک گولڈ سمتھ نے عمران خان صاحب کے لیے ان کی سپورٹ میں ایک ایکس پہ بیان جاری کیا. زیک گولڈ سمتھ کے بعد جمائمہ خان صاحبہ نے بیان جاری کیا عمران خان صاحب کی سپورٹ کے لیے کہ انہیں آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، ان کے بنیادی حقوق ان کو نہیں دیے جا رہے، ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی. اب اس کے بعد آج تیسرا جو ایونٹ ہوا ہے، پاکستان انگلینڈ کا جو لارڈز میں ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے، اس ٹیسٹ میچ کے بریک کے دوران اسکائی سپورٹس نے عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم اور سلمان کا انٹرویو کیا ہے، جو کہ شاید مائیکل ایتھرٹن جو کہ انگلینڈ کے سابق کیپٹن ہیں، 21 سابق کپتانوں نے جو لیٹر لکھا تھا اس میں مائیکل ایتھرٹن کا نام بھی تھا. وہ انٹرویو بھی ہوا اور پھر اسکائی سپورٹس پہ بیٹھ کے مختلف سابق کرکٹرز نے، جس میں رمیز راجہ بھی شامل تھے، عمران خان کی انکارسینیشن پہ بات کی. اب یہ جو سارے ایونٹس ناظرین چل رہے ہیں سیکوینس میں اور برطانیہ سے ہو رہے ہیں، اس پہ ناظرین ایک ٹویٹ کیا گیا میاں داؤد صاحب جو کہ وکیل ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کچھ باتیں، میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ میاں داؤد صاحب جو کہ وکیل ہیں، پہلے صحافی بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا جی پہلی خبر یہ ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل ریٹائرڈ آصف غفور نے پیمز ہاسپٹل پہ مذمتی ٹویٹ کیا ہے. یاد رہے کہ جنرل صاحب کا ایکس اکاؤنٹ خاموش رہتا ہے لیکن اس واقعے پہ اچانک بول پڑا. دوسری خبر میاں داؤد کی، تحریک انصاف نے ثانیہ پیمز کو بنیاد بنا کے جلد مطالبہ کرنے والی ہے کہ اب تو عمران خان کا پیمز میں علاج ناممکن ہو گیا ہے کیونکہ وہاں حادثات ہوتے ہیں، لہٰذا عمران خان کو شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جائے. تیسری خبر میاں داؤد صاحب دیتے ہیں، گولڈ سمتھ پروجیکٹ کے معماروں میں سے آخری کھیپ 10-12 اعلیٰ سرکاری افسران کے اکتوبر میں ریٹائرمنٹ ڈیو ہے، پھر آپ کو عمران خان کے لیے جاری یہ چھوٹی موٹی سازشیں نظر نہیں آئیں گی. چوتھی خبر ناظرین بڑی امپورٹنٹ ہے جو دعویٰ کر رہے ہیں میاں داؤد صاحب. وہ کہتے ہیں کہ جمائمہ گولڈ سمتھ کی برطانوی خفیہ ایجنسیوں کی مدد سے عمران خان کو بچانے اور پاکستان پہ دباؤ ڈالنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، آگے بھی ناکام ہوں گی. تو میاں داؤد صاحب یہ جو سیکوینس میں ایونٹس آ رہے ہیں، اس سے برطانوی خفیہ ایجنسی اور گولڈ سمتھ خاندان کی پوری ایک منصوبہ بندی سمجھ رہے ہیں جس کا مقصد جو ہے عمران خان صاحب کو رہا کرانا ہے. لیکن عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق ناظرین آگے چل کے ہم تھوڑی سی اور بھی بات کریں گے. جو تیسرے صاحب کی انٹری ہے اس میں بھی عمران خان صاحب کی رہائی کا نقطہ ڈسکس ہوگا. لیکن اس سے پہلے ناظرین، آج آپ کو پتہ ہے کہ 28 اگست ہے، آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہونا ہے. کل ہم نے اپنے ولاگ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو شاہ غلام قادر صاحب ہیں یا جو فاروق حیدر صاحب ہیں، جن کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ بیرسٹر افتخار گیلانی جنہیں وزیر اعظم کے لیے نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ نامزد کر دیا ہے، گو کہ میری رائے بھی آپ کے سامنے یہی تھی کہ آپ اس رائے کے ساتھ اختلاف کریں یا اتفاق کریں. میرے خیال سے میں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو بیرسٹر افتخار گیلانی جو کہ الیکشن ہار گئے تھے، ٹیکنوکریٹ کی سیٹ سے اب وہ جیتے ہیں، مخصوص سیٹ سے آئے ہیں،
انہیں وزیر اعظم کے لیے نامزد نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن میرے کہنے سے یا میری رائے کا کیا فرق پڑتا ہے؟ فیصلہ تو پارٹی نے کرنا ہے, نواز شریف نے کرنا ہے, وہ مسلم لیگ نواز کے صدر ہیں. لیکن شاہ غلام قادر صاحب اور راجہ فروخ حیدر صاحب نے جو یہ کہا نا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے, اسمبلی کے اجلاس میں نہیں جائیں گے, ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اگر یہ نہیں جاتے اور ووٹ نہیں کرتے تو پارٹی پالیسی سے انحراف کرنے پہ یہ اپنی سیٹیں کھو بیٹھیں گے, انہیں ڈسپلنری پروسیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ہماری اس خبر, ہمارے اس خدشے کی تصدیق کر دی ہے وزیر مملکت برائے وزارت قانون عقیل ملک صاحب نے کہ چونکہ پارٹی کا فیصلہ ہے, پارٹی کی پالیسی ہے, اس پہ اگر انہوں نے ووٹ نہیں کیا, اجلاس میں نہیں جاتے, تو پھر انہیں تادیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا, اور تادیبی کارروائی کا کانسیکوینس جو ہے وہ نااہلی کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے. اب ناظرین تیسرے صاحب کی انٹری پہ بات کرتے ہیں. یہ طرح پورا اس وقت پاکستان کا سینیریو ہے. ہم اس سے ذرا پیچھے ماضی میں جاتے ہیں. 2008 میں, 8 سے پہلے 2006 میں جب مشرف صاحب کا رجیم تھا تو پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے پہلے ابتدا تو بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے کی اور میثاق جمہوریت سائن کیا گیا لندن میں. بعد میں اس میں دیگر سیاسی جماعتیں بھی شامل ہو گئیں. عمران خان صاحب نے بھی میثاق جمہوریت پہ دستخط کر دیے. اب اس میثاق جمہوریت کا مطلب یہ تھا یا مقصد یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کا کھلونا یا دستانہ نہیں بنیں گے, مل کے فیصلے کریں گے, سیاسی لوگ سیاسی لوگوں کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے, ایک حکومت آئی ہے تو اپنا ٹینیور پورا کرے گی اور اس کے خلاف کسی قسم کی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے. اب آج کل تحریک انصاف کو مذاکرات کا آفر ہوتا ہے, لیکن تحریک انصاف اس مذاکرات کی آفرز پر مخمسے کا شکار ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب ایک پروگرام میں موجود تھے, ان سے پوچھا گیا مذاکرات کے حوالے سے, میثاق پاکستان کے حوالے سے, میثاق جمہوریت کے حوالے سے. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہم تو اس بات پہ ہمیشہ زور دیتے ہیں کہ گفتگو اور بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جائے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے میثاق جمہوریت بھی کیا تھا, لیکن پھر ایک تیسرے صاحب آ گئے اور وہ تیسرے صاحب آج تک سنبھالے نہیں جا رہے. وہ تیسرے صاحب ناظرین بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب خود تھے. جب پیپلز پارٹی کی مرکز میں حکومت تھی, پنجاب میں مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی, 2008 سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت چلی آ رہی ہے, لیکن مرکز میں کہا جاتا تھا کہ جو نون لیگ اپوزیشن کر رہی ہے, پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے یوسف رضا گیلانی, تو فرینڈلی اپوزیشن جو ہے کا رول جو ہے وہ نون لیگ ادا کر رہی ہے. تو عمران خان صاحب آگے آئے, اکتوبر 2011 میں جلسہ کیا مینار پاکستان پہ, اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا. اب وہ جو دور ہے اکتوبر 2011 کا جو مینار پاکستان پہ جلسہ ہے, اس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ابیاری ہے, جب دو سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی نون لیگ نے آپس میں میثاق جمہوریت کر لیا تھا, تو پھر اس سسٹم کو, اس میثاق کو ختم کرنے کے لیے, اس مفاہمتی یادداشت میں درار ڈالنے کے لیے عمران خان صاحب کی ابیاری کر کے انہیں لایا گیا تھا تیسری قوت کے طور پہ. اب وہ ناظرین تیسری قوت تو بنے, ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب تیسری قوت بنے. 2014-15 کا لانگ مارچ بھی کیا, 2016 کا اسلام آباد کا لاک ڈاؤن بھی کیا, 2018-19 میں بھی عمران خان صاحب جو ہے بھرپور اپوزیشن کی سیاست کرتے رہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے واقعات امن و امان کے, جس سے کہا جاتا ہے کہ انتشاری واقعات, یہ انسیڈنٹ بھی ہوتے رہے. لیکن الٹیمیٹلی نتیجہ کیا نکلا ہے؟ 9 مئی ہوا, 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے گئے. عمران خان صاحب جو ہیں, جنہیں تیسرا صاحب کہا گیا رانا ثناء اللہ کی طرف سے, وہ خود بھی اڈیالہ جیل میں موجود ہیں. اب جہاں تک 9 مئی کی بات ہے, تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے گوہر صاحب کے محسن نقوی صاحب کے ساتھ رابطے موجود ہیں, جو کہ اچھی بات ہے. لیکن 9 مئی پہ انہوں نے کہا کہ ادارے کا فیصلہ ہے, کسی قسم کی معافی نہیں ہوگی. یہ ایک سنگین جرم تھا, اور 9 مئی کا جو جرم ہے اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز, کسی قسم کا سمجھوتا یا کسی قسم کی رعایت نہیں دی جا سکتی. وہ تیسرے صاحب جو آئے تھے, آج بھی وہ تیسرے صاحب جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سنبھالے نہیں جا رہے, اور یہ بات ٹھیک ہے, نہیں سنبھالے جا رہے. پاپولر بھی ہیں خان صاحب, لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں, جو بھی نیریٹو وہ دیتے ہیں, جھوٹا یا سچا, وہ بکتا ہے, چلتا بھی ہے. یہ ان کا کاؤنٹر نیریٹو بھی نہیں دے سکتے, یہ ان کے نیریٹو کا کاؤنٹر بھی نہیں کر سکتے. جاتے جاتے ناظرین پم واقعے پہ بات کر لیں, جو وزیر اعظم کی طرف سے کمیٹی بنائی گئی تھی. آج اس کمیٹی کی جو ابتدائی رپورٹ ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو پیش کی جائے گی.
یہ انٹرم رپورٹ ہوگی. اس رپورٹ کی تیاری سے پہلے متعلقہ جو کمیٹی ہے اس نے جا کے انٹرویوز کیے ہیں ہاسپٹل میں متعلقہ سٹاف سے, ڈاکٹر سے, نرسز سے, اور جو وہاں پہ جتنے بھی انتظامات تھے, جو وہاں پہ سسٹم لگا ہوا ہے, تمام چیزوں کا جائزہ لے کر جو ہے یہ رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی, جس میں کسی نہ کسی حد تک جو ذمہ داران ہیں ان کا تعین کیا جائے گا. لیکن جو حتمی رپورٹ ہے وہ تحقیقات انکوائری مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی. اجازت چاہتے ہیں ناظرین, اللہ حافظ.